अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ आब और आतिश पार्ट 7। 1 मिनट के बाद नानी और अब्दुल रहमान जा चुके थे। जमालुद्दीन गेट तक उनके साथ बाहर गए थे। दहलीज पर शाहीन बेगम और शाइस्ता खड़ी थी। एक वीरानी छा चुकी थी। पहली बार वीरानी को शाहीन बेगम ने महसूस किया था। शाहीन बेगम ने शाइस्ता की तरफ देखा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, शाहीन बेगम ने कहा। जी कहिए, मुस्कुरा कर कहा। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, हाथ जोड़कर कहा। माफ़ी किस बात की अम्मी जान? उनके हाथों को नीचे करते हुए कहा। तुम्हारे साथ ना देने की वजह से, तुम्हें हर पल जलील करने के लिए, तुम्हारी इज्जत नफ्स को ठेस पहुँचाने के लिए वो अपनी गलतियाँ गिनवा रही थी। नहीं नहीं अम्मी जान, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उनकी आंखों में नमी आ गई। तो क्या हुआ? भूल ही हुई, कोई गुनाह तो नहीं। और वैसे भी जब बच्चे भूल करते हैं तो बड़े भी तो माफ़ कर देते हैं। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। शाहीन बेगम ने पहली बार शाइस्ता को बहू के रूप में गले लगाया था, या शायद आखिरी बार। अच्छा, अब मैं किचन में कुछ काम निपटा लूँ? हंसते हुए पूछा। हाँ, प्यार से उसके चेहरे को थपथपाया। ये कहकर वो चली गई। कुछ देर इसी जगह पर घर की वीरानी को बगौर देखकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। वो आखिरी सीढ़ी पर थी कि वहाँ आतिश आ मौजूद हुआ। उसे देखकर एक बार फिर ममता उमड़ आई थी, मगर उसकी कड़वी बातें भी कानों में गूंजने लगी थी। बेटा कैसे हो? प्यार भरे अंदाज में पूछा। ठीक हूँ तो तुम्हारे सामने हूँ, आस्ती ने चढ़ाते हुए जवाब दिया। इस लहजे में क्यों बोल रहे हो? उसका लहजा जारहाना था। एक्सक्यूज मी, मेरा लहजा हमेशा से ऐसा ही लगता है डेंगी आपके दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया है, तमस्सखराना कहा। आतिश, ये अल्फाज उनके दिल पर तीर की तरह जा लगे थे। उन्होंने हाथ उठाने की कोशिश की, मगर आतिश ने हाथ पकड़ लिया। अपने हाथ को काबू में रखिए, आई बात समझ में? वो काबी नज़रों से देखते हुए कहा और उनका हाथ झटक दिया। आतिश तुम, उसको घूरते हुए कहा। चलती बने यहाँ से। ये कहते हुए उसने एक झटका दिया। शाहीन बेगम अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उनके सर से खून बहने लगा, मगर इस बेहिस इंसान के सर पर एक जू तक न रेंगी। शाहीन बेगम, जमालुद्दीन घर में दाखिल होते ही उनकी तरफ लपके। जमालुद्दीन शाहीन बेगम को अस्पताल लेकर चले गए। पीछे से शाइस्ता आतिश के साथ अकेले घर में मौजूद थी। उसे आतिश से वहशत हो रही थी। वो अपने तय कोशिश में थी कि आतिश से दूर रहे। कभी किचन में काम का बहाना करके चली जाती तो कभी लॉन में टहलने जमालुद्दीन और शाहीन बेगम की वापसी की राह तकती। उसे आज आतिश के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। आतिश की अजीब नज़रें उसका पीछा कर रही थी। वो लॉन में टहल रही थी कि उसके हाथों में मौजूद मोबाइल की रिंग बजने लगी। अस्सलाम वालेकुम, अम्मी जान कैसी हैं? फ़ोन रिसीव करते हुए ही उसने इजहार किया। वालेकुम अस्सलाम, पहले से बेहतर है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि आराम की ज़रूरत है। हम रात तक घर आ जाएंगे। फ़ोन से आवाज़ आई। रात तक? इस्तफहामी अंदाज में पूछा। हाँ। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। जी ठीक है। उसने फ़ोन बंद कर दिया और पीछे पलटी तो आतिश को देख कर चौंक गई। आप? वो घबरा गई। अब्बू से बात कर रही थी? कब आ रहे हैं वो? उसकी आंखों में एक अलग कशिश थी। अब्बू जान ने कहा है कि वो रात तक आ जाएंगे। मुझे किचन में काम है, मैं चलती हूँ। वो वहाँ से खिसकना चाहती थी, मगर आतिश ने उसकी कलाई पकड़ ली। छोड़िए मुझे। आज इतने दिनों बाद हम इस घर में अकेले हैं, मेरे साथ 2 पल नहीं गुजारोगी? किस हैसियत से? मियाँ बीवी की हैसियत से। उसने अपनी बाहों में लेना चाहा, मगर शाइस्ता ने उसे पीछे ढकेल दिया। लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी बन सकता है, समझे मिस्टर आतिश? उसकी बातों ने उसे पछाड़ दिया। वो किचन में चली गई, मगर उसके चेहरे पर एक हंसी थी। तुम चाहो बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे, एक कहकहा लगाया। काम से फारिग होने के बाद वो कमरे की तरफ जाने लगी। शाम के 4 बज चुके थे। कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो हैरान रह गई। पूरे कमरे में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। दीवारों ने सुर्ख लिबादा ओढ़ रखा था। बेड भी एहसन अंदाज में सजाया हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसा वो शादी की पहली रात देखना चाहती थी। उसकी आंख से आंसू बह निकला। कमर के पीछे से एहसास हुआ कोई उसको अपनी बाहों में ले रहा था। वो चौंक गई और पलटी। ये क्या कर रहे हैं आप? उसने सख्त लहजे में पूछा। अपनी बीवी को अपनी आगोश में ले रहा हूँ। बहुत हो गया ड्रामा, मुझे और भी बहुत काम है। वो फिर से बाहर जाने लगी, मगर आतिश ने चटकनी ऊपर कर दी।
دروازہ کھولیے۔ دروازے کی چٹکنی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آتش نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میری بات سنو شائستہ، نرم لہجے میں کہا۔ مگر مجھے کوئی بات نہیں سننی شائستہ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، اور مجھ سے ناراض ہونے کا تمہیں پورا حق ہے۔ میری حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو لانے کی ناکام کوشش کی۔ ہو گیا اب، میں جا رہی ہوں۔ ایک بار پھر دروازے کی چٹکنی نیچے کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آج تم اس وقت تک اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی جب تک مجھے معاف نہ کر دو، اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھوں کو چھوڑیے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ناپاک ہاتھ مجھے چھوئیں، اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا؟ کیا میری غلطیاں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی تلافی ممکن نہیں؟ کیا میں تم سے اتنا دور ہو چکا ہوں کہ تمہیں چاہ کر بھی پا نہیں سکتا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ آج میری حالت بھی اس بھولے ہوئے آدمی کی طرح ہے۔ میں سب کچھ ہار چکا ہوں، سب کچھ گنوا چکا ہوں، اب تمہیں کھو نہیں سکتا۔ کیا تم مجھے اس رشتے کو بچانے کے لیے ایک آخری موقع نہیں دو گی؟ اس کا لہجہ عاجزانہ تھا، اس کے لہجے میں انکساری تھی۔ یہ حقیقت تھی یا ایک چھل تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی بات کا کیسے یقین کرے۔ میری بات کا یقین کرو، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اپنی کی ہوئی ایک غلطی پر تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کے داہنے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ یقین اس پر کیا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، مگر مجھے تم پر اعتماد ہی نہیں، اسے دو ٹوک کہا۔ تمہیں اس پیار کا واسطہ جو تم مجھ سے کرتی ہو، اس نے کہا۔ کون سے پیار کی بات کر رہے ہو؟ پیار نامی لفظ تمہاری زبان سے اچھا نہیں لگتا، استہزائی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا، تو پھر یہ دیکھو۔ وہ بک شیلف کی طرف بڑھا اور 2 پیکٹ لا کر اس کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ کیا ہے یہ؟ اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ تمہیں میری محبت فریب لگ رہی ہے تو کیا یہ بھی فریب ہے، یہ بھی دھوکہ ہے؟ ایک بار کھول کر ضرور دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کی چٹکنی نیچے کی اور باہر چلا گیا۔ شائستہ کو ایک سوچ نے آ گھیرا۔ وہ حیرت سے اپنے ہاتھوں میں موجود پیکٹ کو گھور رہی تھی۔ کیا ہے یہ؟ حقیقت تھی؟ کیا وہ واقعی سدھر گیا تھا؟ وہ 2 قدم چل کر آئینے کے پاس گئی۔ دوسری طرف ایک لڑکی اپنے پیا کی طرف سے دیے گئے تحفے کو لیے کھڑی تھی۔ وہ اس کو کھولنا چاہتی تھی، دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے پیا نے اس کے لیے کیا پسند کیا ہے۔ وہ اسے کھول رہی تھی۔ اس کے اندر سے نہایت نفیس سرخ رنگ کا لباس نکلا۔ وہ لباس جو کوئی دلہن پہلی بار زیب تن کیے ہوئے ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں تھا۔ ایک کشش اس کے چہرے پر تھی۔ وہ خاموش تھی مگر دل بول رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ سننا نہیں چاہتی تھی مگر وہ سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے، اپنے قریب آنے کا، اپنے وجود کو اپنانے کا، اپنی شناخت دینے کا، اپنی پہچان دینے کا۔ وہ پکار رہا تھا اپنے ساجن کو، اپنے ہمنوا کو، اپنے دلبر کو، اپنے ہمراز کو۔ وہ مانگ رہا تھا ایک پل محبت کا، ایک بول پیار کا۔ وہ کیا کرے، کس کی سنے، دل کی یا دماغ کی؟ کسے حقیقت سمجھے، ماضی کو یا حال کو؟ کسے موقع دے، اپنے آپ کو یا اپنے ساجن کو؟ سوچ بچار کے بعد وہ ہار گئی۔ ایک عورت ہار گئی مگر بیوی جیت گئی۔ ایک شوہر کا اعتماد جیت گیا، اس کا پیار جیت گیا۔ وہ واش روم میں گئی اور سرخ لباس زیب تن کر لیا۔ وہ بالکل نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی۔ آنکھوں سے حیا واضح تھی۔ وہی کپکپی اس کے ہاتھوں میں ایک اضطراب پیدا کر رہی تھی۔ وہ دلہن کی طرح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ مدھم روشنی اس کی بے چینی کو چھپانے میں ناکام تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، آتش کمرے میں داخل ہوا۔ آف وائٹ کلر کی شیروانی پر سرخ رنگ کی دھاریاں مدھم نیلی روشنی میں جگمگا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ چہرے پر کسک تھی، آنکھوں میں شادابی اور لبوں پر تبسم۔ وہ پلنگ کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے شائستہ کے پہلو میں براجمان تھا۔ شائستہ کا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے تھا۔ وہ 5 منٹ تسلسل کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا۔ مجھے معلوم ہے آج کا دن تمہارے لیے بہت خاص ہے۔ آج کے دن کے لیے تم نے بہت انتظار کیا، اور سچ مانو تو میں بھی آج بہت خوش ہوں۔ اس نے پیار سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر بوسہ لیا۔ اس کے لبوں کی چاشنی اس کے ہاتھوں پر نقش کر گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھونگھٹ اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ایک آواز کمرے کے باہر سے آئی، میں دیکھتا ہوں۔ وہ باہر گیا۔ صرف 1 منٹ بعد اسے بیڈ پر بیٹھنے کا احساس ہوا۔ وہ اس کے قریب تھا۔ اسے شانوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور آئینے کے پاس لے گیا۔
پہلی بار اسے یہ احساس ہوا کہ وہ آتش کے لیے کیا ہے۔ وہ اسے بیوی کا درجہ دے رہا تھا، وہ درجہ جو وہ ہمیشہ سے پانا چاہتی تھی، ایک پل محبت کا جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، ایک پل احساس کا جو وہ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ آج بن کہے سب مل رہا تھا، وہ احساس، وہ پیار، وہ وجود۔ ایک ہاتھ نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا، مگر اس بار یہ ہاتھ اس کے دل میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ یہ ہاتھ وہ نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے تھا، تن کی مہک وہ نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہاتھ پہلے سے زیادہ سخت تھے۔ اس کی درمیانی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی، مگر آتش نے آج تک کبھی انگوٹھی نہیں پہنی تھی۔ پھر آج کیسے؟ وہ پلٹی، روشنی مدھم تھی، چہرہ مبہم تھا، کپڑے وہی تھے، جسامت وہی تھی، مگر کچھ بدلا ضرور تھا۔ آتش، یہ آپ ہے؟ اس نے پوچھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس شخص نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہا، مگر اس نے جھٹک دیا اور سوئچ کی طرف بڑھی، لائٹ آن کی۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ آنکھیں سامنے کھڑے شخص کو پہچاننے سے انکار کر رہی تھی۔ دوپٹے سے اپنے وجود کو چھپا لیا۔ کون ہو تم؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ گررائی۔ وہی جو اب کرنے والا ہوں۔ وہ ایان تھا۔ آتش اپنا وعدہ وفا کر چکا تھا۔ وہ سب فریب تھا جو کچھ دیر پہلے آتش نے کہا تھا، ایک حسین دھوکہ جس کے ذریعے اس نے شائستہ کو اپنے اعتماد میں لیا۔ اس نے صرف ایک کھیل رچایا تھا، باتوں کا جال بچھایا تھا جس میں شائستہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک عورت چاہے کتنی ہی اپنے شوہر سے نفرت کا اظہار کر لے، مگر جب وہ دو بول پیار کے سنتی ہے تو برف کی طرح پگھل جاتی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ کچھ کہا جو وہ سننا چاہتی تھی۔ صرف 5 منٹ میں وہ اپنے کھیل میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے ایان کو کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ اب عائشہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ دور ہو جاؤ، میں نے کہا، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، وہ مسلسل چلا رہی تھی، اس آس میں کہ آتش اس کو بچا لے گا۔ وہ اس کی نیت کو بھانپ چکی تھی۔ آتش، آتش، دیکھو، اگر میرے شوہر کو معلوم ہو گیا نا، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اسے دھمکی دے رہی تھی، وہ دھمکی جو بے معنی تھی، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ تمسخرانہ ہنسا۔ کس کو بلا رہی ہو؟ اپنے شوہر کو بلاؤ، چلو، میں بھی تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں۔ آتش، آتش، بچاؤ اپنی بیوی کو، ورنہ میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تنزیہ کہا۔ چہرے پر شاطرانہ ہنسی تھی۔ شائستہ پیچھے ہٹ رہی تھی جبکہ وہ مسلسل اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے زبردستی اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ چھوڑو مجھے، وہ مزاحمت کر رہی تھی اور وہ اس کی حماقت پر ہنس رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اسے بیڈ پر ڈھکیل دیا اور دروازے کی طرف لپکی۔ آتش، آتش، وہ آگ کو پکار رہی تھی، مگر جانتی نہیں تھی کہ وہ آگ میں جھلسنے والی ہے، اس حقیقت سے آشکار ہونے والی ہے جو ایک عورت کے لیے موت کے مترادف ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں گئی۔ بھاگتے ہوئے اس کا دوپٹہ نیچے گر گیا تھا، اس کے بال بکھر چکے تھے۔ وحشت کے آنسوؤں نے اس کے حسین چہرے کو بری طرح مسمار کر دیا تھا۔ آنسوؤں کے ساتھ کاجل بھی اس کی خوبصورتی کو متاثر کر چکا تھا۔ کچن سے آتش پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے باہر آیا۔ آتش، وہ ہکلانے لگی۔ اور آتش کو دیکھتے ہی اس کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم ہکلا کیوں رہی ہو؟ آتش نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ایان بھی اس کے سامنے آ چکا تھا۔ چہرے پر شاطرانہ ہنسی تھی۔ وہ اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور ایان مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ شائستہ کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آتش، دیکھو اسے، آپ روکتے کیوں نہیں اسے؟ آتش کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ دیکھو، ڈرنے کی بات نہیں، جو تم مجھ سے توقع کر رہی تھی وہ یہ کر رہا ہے، بس اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ جسٹ چل، بے رخی سے کہا اور صوفے پر براجمان ہو گیا۔ وہ حیرت سے اس کے وجود کو تک رہی تھی، ان الفاظ پر غور کر رہی تھی جو ابھی ابھی اس کے کانوں نے سنے تھے۔ چلو، اب باہر آ ہی گئے ہو تو یار مجھے بھی دکھا دو تم کیا کیا کرنے والے ہو۔ شائستہ کا ہاتھ ایان کی گرفت میں تھا۔ اس نے مزاحمت بند کر دی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آتش نے اس کے اعتماد کو توڑ دیا، اس کو دھوکہ دیا، اس کے وجود کو ایک بار پھر ذلیل کیا، ایک بار پھر اس کے وجود کو پاؤں میں رون دیا۔ آنکھیں اشک بہانے لگ گئی۔ ایان کھسیانی ہنسی کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا آتش کے سامنے لے گیا۔ واہ یار، دوست ہو تو تیرے جیسا، وعدے کا ایک دم پکا، اسے زبردستی اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، بے بسی نے اسے آ گھیرا تھا، وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ان بے جان در و دیوار کو
جو اس کی مجبوری کو تو سمجھ رہے تھے مگر خاموش تھے۔ اس شوہر کو جو صرف نام کا شوہر تھا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے وجود کا سودا کر دیا تھا، جس سے لفظ بیوی کا مطلب ہی نہیں پتا تھا، وہ انجان بنتے ہوئے اس کے وجود کو تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی بے بسی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، وہ دونوں کی حرکات سے محفوظ ہو رہا تھا۔ شائستہ ایک بارعب آواز ہواؤں میں گونجنے لگی۔ شائستہ نے دروازے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ وہاں جمال الدین اور شاہین بیگم تھے۔ ان کو دیکھتے ہی شائستہ نے ایان کو صوفے پر ڈھکیلا اور جمال الدین کی پناہ میں دوڑتے ہوئے آ گئی۔ ابو ابو، اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جمال الدین کو اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ان کی آنکھیں آتش کی مثل دہک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور ایان کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ ذلیل انسان، تجھے شرم نہیں آئی میری بہو کے ساتھ ایسی بیہودہ حرکت کرتے ہوئے؟ ایک بار پھر اس کے چہرے پر تماچا رسید کیا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لے۔ جب خود کا سکہ کھوٹا ہو تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا جواز نہیں بنتا، پلٹ کر جواب دیا۔ تجھے تو ابھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں، فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ خبردار اگر پولیس کو بلانے کی کوشش کی، اگر مجھے جیل ہوئی نا، تو یہ جو آپ کا نواب زادہ ہے نا، وہ بھی بچے گا نہیں، سیدھا پھانسی کے تخت پر چڑھ جائے گا۔ شٹ اپ! آگے ایک لفظ نہیں۔ آتش جو اتنی دیر سے خاموش تماشائی بن کر پورا کھیل دیکھ رہا تھا، اپنا راز افشا ہوتے دیکھ کر گویا ہوا۔ تو پھر سمجھا لے اپنے باپ کو، پولیس کو فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میرے ساتھ ساتھ تو بھی جائے گا حوالات میں۔ آتش کو صاف صاف کہہ دیا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کر، اس سے کیا کرتا ہے؟ فون اٹھا کر نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، جو کھیل ابھی رچایا گیا ہے آپ کے اپنے بیٹے آتش کا ہے۔ گھبراہٹ میں سب کچھ اگلنے لگا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ فون نیچے گر گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شاہین بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی بکواس بند کر ورنہ، آتش نے اسے دھمکی دی۔ ورنہ کیا کر لے گا تو؟ اس نے اسے للکارا۔ میں جو کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے، للکار کا جواب۔ دھمکی دے رہا ہے مجھے؟ ایان کو دے رہا ہے دھمکی؟ اسے گریبان سے پکڑ کر پچھاڑتے ہوئے مزید کہا۔ یہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، آستین کا سانپ ہے، سانپ۔ ارے یہ تو بیٹا کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ جس جرم کے پاداش میں آپ مجھے پولیس کے حوالے کرنے لگے ہیں، اس جرم کا اصلی کھلاڑی تو یہ ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، مسٹر آتش۔ اس کی آواز ہوا میں گونجنے لگی۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد بھی ایک وقت تک اس کے کہے گئے الفاظ سنے جا سکتے تھے۔ شائستہ کی سسکیاں بھی اس گونج کو سن رہی تھی۔ اور یہ لڑکی جسے آپ نے بہو کا درجہ دے رکھا ہے، آپ جانتے بھی ہیں اس کی بیوی کیسے بنی؟ آپ لوگوں کو تو یہی لگتا تھا کہ شادی کرنا اس کی ضد تھی۔ نہیں، وہ ایک شرط تھی جسے پورا کرنا اس کی ضد تھی، اور وہ شرط آپ جانتے بھی ہیں کیا تھی؟ چلو وہ بھی میں ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ شرط یہ تھی کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کا حسن ہم پر نچھاور کرے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ یہ بات جمال الدین کی برداشت سے باہر تھی۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایان کے چہرے پر ایک تماچا رسید کیا۔ شاہین بیگم کو ایک بہت بڑا جھٹکا سا لگا۔ ان کی آنکھیں ٹکٹکی باندھے آتش کے چہرے پر پڑی تھی۔ ابھی اس کی کارستانی ختم کہاں ہوئی ہے؟ ابھی تو مزید سنیے۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے ایک ایک کرتوت سب کے سامنے رکھ رہا تھا۔ رات بھر جو یہ گھر سے باہر رہتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ کیوں رہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اپنی پیاس بجھا سکے، رنگرلیاں منا سکے، اور جب اس کی حرکتیں زیب سب کو بتانے چلا تو اس آتش نے اسے قتل کر دیا، خون کر دیا اس نے، انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ خونی ہے یہ آتش، خونی، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ شاہین بیگم کے لیے زہر سے کم نہ تھے، ان کی جان پر بن رہی تھی، ان میں مزید سخت نہیں تھی کہ اور سن سکے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آتش کو کچھ نہ کہا۔ یہ ممتا تھی یا پھر پچھتاوا؟ شائستہ بکھر چکی تھی، شائستہ کا وجود داغدار ہو گیا تھا، اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی، ایک لمحے میں اس پر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ موت سے پہلے وہ اپنی زندگی کا حساب دے رہی تھی، دوزخ میں جل رہی تھی، آگ میں جھلس رہی تھی۔ یہ آگ آتش کی آگ تھی۔ یہ آگ نظر تو نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے شعلے اسے اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ وہ آہیں بھرتی فرش پر بیٹھی تھی۔ جس ساجن کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس نے ہی اسے دنیا کے سامنے بے لباس کر دیا۔ اس کے وجود کو دنیا کے ساتھ بانٹنا چاہا۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، وہ ان آنسوؤں میں ڈوب کر جو وہ بہا رہی تھی، مگر موت بھی اس سے خفا تھی۔ اس کی تڑپ دیکھ کر بھی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی سسکیاں اس کے غم کی ترجمان تھیں۔
دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جمال الدین نے ایان کو گھر سے جانے کا کہا۔ وہ آتش کے پاس گیا۔ کہا تھا نا تمہارا کھیل ختم ہونے والا ہے، اب تم بھی جلو اپنی بھڑکائی آگ میں۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور پھر تمسخرانہ ہنسی کے ساتھ چلا گیا۔ گھر میں ماتم کی سی فضا تھی، ایسا لگتا تھا کہ کسی کا جنازہ اٹھنا ہو، اور جنازہ تو اٹھ رہا تھا، شائستہ کی خوشیوں کا، شائستہ کے ارمانوں کا، شائستہ کی زندگی کا، یا پھر خود شائستہ کا۔ جمال الدین شائستہ کا غم بانٹنا چاہتے تھے، اسے تسلی دینا چاہتے تھے، مگر ہر غم کی دوا ہو ایسا ممکن نہیں۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو انسان چاہ کر بھی کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا، اسے اکیلے ہی اس غم سے لڑنا پڑتا ہے۔ شفقت کا ہاتھ چاہ کر بھی وہ اس کے سر پر رکھ نہیں پا رہے تھے۔ آنکھوں میں نمی سما گئی۔ آتش اپنی انا میں چٹان کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا، اس کا دل پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، یا پھر اس کے سینے میں دل ہی نہیں تھا۔ آپ میں سے آتش کون ہے؟ دروازے پر پولیس آ موجود ہوئی اور آتش کا پوچھنے لگی، مگر جمال الدین نے تو ابھی فون ہی نہیں کیا تھا، پھر پولیس کیسے آ گئی؟ جمال الدین سوچ رہے تھے۔ آتش پر وحشت طاری ہو گئی تھی۔ یہ ہے آتش، شاہین بیگم نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں، آنسو تھم چکے تھے، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور آتش کے بالکل سامنے آ کر ٹھہر گئی۔ یہ ہے آتش جس نے میری بہو کی زندگی برباد کر دی، اس کے وجود کو پامال کر دیا اور اپنے ہاتھوں کو خون میں رنگ لیا۔ عقابی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے کالے کارناموں سے آگاہ کیا۔ امی؟ پہلی بار آتش کے لہجے میں معصومیت تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہین بیگم اسے پولیس کے حوالے کر رہی تھی۔ اگر جمال الدین ایسا کرتے تو شاید اسے اتنی حیرانی نہ ہوتی۔ مت پکارو مجھے امی، مر گئی ہے تمہاری امی، سخت لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ اس نے استفسار کیا۔ سنا نہیں تم نے مسٹر آتش؟ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، سنا نہیں؟ ان کے الفاظ میں اب لرزش آ گئی تھی، وہ بھی ہکلانے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دے۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ بند کرو اپنا ناٹک، اب تمہارے یہ ہتھ کنڈے میرے دل کو نہیں پگھلا سکتے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچپن سے آج تک تمہاری ہر ایک غلطی کو میں نے نظر انداز کیا، تمہارے لہجے کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہ کی، تم مجھ سے کیسے بات کرتے ہو اس کی پرواہ نہ کی، ہمیشہ تمہاری طرفداری کی، اپنے شوہر سے تمہارے لیے لڑی، اپنے بیٹے کے لیے، مگر آج مجھے افسوس ہو رہا ہے میں نے ایسا کیوں کیا، تمہیں ہمیشہ تمہاری سپورٹ کیوں کی۔ مجھے گھن آ رہی ہے اپنے آپ سے۔ پلٹ کر اس کا گریبان پکڑ کر کھینچا۔ کیوں ہو تم میرے بیٹے؟ کیوں پیدا ہوتے ہی تم مر نہیں گئے؟ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کو تو وہ ابھی بھی باز نہیں آیا تھا، اپنی غلطی اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی وہ شائستہ کو غلط سمجھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر شائستہ کو بالوں سے گھسیٹنے لگا۔ آہ! درد بھری آواز اس کی روح سے نکلی، جو پہلی بار شاہین بیگم نے سنی۔ وہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تماچا آتش کے چہرے پر رسید کیا۔ خبردار اگر عائشہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ اب وہ اکیلی نہیں ہے، اس کی ماں اس کے ساتھ ہے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اب وہ عائشہ کے ساتھ تھی۔ SHO صاحب، لے جائیے اسے اور سخت سے سخت سزا دیجیے، شاہین بیگم نے دو ٹوک کہا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ، میں بیٹا ہوں آپ کا۔ وہ اب بھی اپنی انا میں تھا، ہتھکڑیاں اس کے ہاتھوں میں پہنائی جا رہی تھیں۔ بیٹے ہو نہیں تھے، اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آنسو کا انبار آنکھوں میں ذخیرہ ہو گیا۔ کتنا سمجھایا امی جان اور جمال الدین نے مجھے کہ تمہارا نام آتش نہ رکھوں، بشر سے آتش نہ بناؤں، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ تمہیں منفرد بنانا چاہتی تھی کہ تمہارا وجود سب سے الگ ہو، میرا بیٹا سب سے الگ لگے، اور دیکھو میری دعا قبول بھی ہو گئی۔ آج تمہارا وجود سب سے الگ ہے، تم سب سے مختلف ہو، تم آگ بن چکے ہو اپنے نام کی وجہ سے۔ تمہارے اندر اس آگ کی خصوصیات پیدا ہو گئی ہے جو جہنم کے حقدار ہے، جسے اپنے علاوہ کچھ کسی کو نظر نہیں آتا، جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا مانا۔ اس دن بھی اس آگ نے تکبر کا اظہار کیا تھا تو جنت سے نکال دیا گیا، اور آج تم بھی اپنے نام کی وجہ سے اس جنت سے دھتکارے جا رہے ہو۔ نہ وہ کبھی اپنی جنت میں داخل ہوگا اور نہ تم اب اس جنت کے حقدار ٹھہر سکتے ہو۔ تم دونوں کی قسمت میں اب صرف اور صرف رسوائی ہے، صرف رسوائی۔ آنکھیں بند کیے شاہین بیگم کے لبوں سے یہ لفظ جاری تھے۔ آتش اب جا رہا تھا، ہمیشہ کے لیے اس جنت سے نکالا جا چکا تھا، اپنے ماں باپ کی جنت سے۔ اس کی انا کو اب بھی اپنی غلطی تسلیم کرنا گوارا نہیں تھا۔ آنکھیں دہک رہی تھی،
مگر اب وہ لوٹ نہیں سکتا تھا۔ جمال الدین نے شاہین بیگم کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا۔ وہ دونوں اب شائستہ کی طرف بڑھ رہے تھے جو پوری طرح بکھر چکی تھی۔ بیٹا، شاہین بیگم نے پہلی بار اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ ان الفاظوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ معاف کیجیے، مگر اب میں یہاں نہیں رک سکتی، نظریں چراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بھی ان کو اکیلا چھوڑ کر دہلیز پار کر گئی۔ بہو، شاہین بیگم نے ہاتھ بڑھایا، مگر جمال الدین نے شانوں پر ہاتھ رکھ کر روک لیا۔ مت روکو اسے، جانے دو، بے بسی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے زبردستی یہاں روکے رکھے، کیونکہ ایسا کرنا اس کو ماضی کی یادوں سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ وہ دونوں اب اکیلے تھے، مگر اب بھی ان کے ساتھ کوئی تھا، ان کے ساتھ صرف ان کی تنہائی تھی۔ رات کی مدھم روشنی میں جہاں آرا اپنے آپ کو کوس رہی تھی، آنکھیں پرنم تھی۔ رانو کمرے سے باہر آئی تو حیران ہو گئی۔ اماں، تم اداس ہو؟ کیوں؟ دل اچاٹ ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ غلطی تو ہوئی ہے تم سے، آپ ہی کو جہنم میں ڈھکیل کر، مگر اماں ابھی بھی وقت ہے، آپ ہی کو واپس بلا لو۔ دیکھو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ ہی کو اس جہنم سے آزاد کر دو، کہیں ایسا نہ ہو بہت دیر ہو جائے۔ وہ اماں کے پہلو میں بیٹھ کر انہیں سمجھا رہی تھی۔ مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور تم ہمیشہ مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ میں نے شائستہ کی شادی میں جلدی کیوں کی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف غربت تھی۔ یہ غربت انسان کو بہت مجبور کر دیتی ہے، انسان کے لہجوں میں سفاکیت پیدا کر دیتی ہے۔ اسی غربت نے میری ممتا کو بھی مار دیا تھا، میں بے بس ہو گئی تھی غربت کے آگے۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی وہ خوشیاں حاصل کر لے جو میں اسے نہیں دے سکتی، اور شاید کبھی دے بھی نہیں سکوں گی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ رانو اٹھی، دروازہ کھولا۔ وہاں شائستہ اپنے بکھرے وجود کے ساتھ کھڑی تھی، چہرے پر آنسو کے خشک راستے تھے۔ آپی، تم یہاں اس وقت؟ ایک خوف کی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ جہاں آرا بھی دروازے کی طرف لپکی۔ بیٹا تم؟ پیار سے اس کے چہرے کو چھونا چاہا، مگر شائستہ نے روک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے چھوئے۔ اس کا انداز بڑا شفاف تھا۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اور باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ اس دہلیز سے تو تم نے مجھے خود نکالا تھا نا، مجھے، اور اب کیوں اندر آنے کا کہہ رہی ہو؟ آج میں تمہاری اس دہلیز پر تم سے رحم کی بھیک مانگنے نہیں آئی، بس ایک سوال کا جواب پوچھنے آئی ہوں۔ کیا؟ رانو نے کہا۔ کیا ہر بیٹی کا مقدر میرے جیسا ہی ہوتا ہے؟ اس کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اور اندر کیوں نہیں آتی تم؟ چلو اندر، جہاں آرا نے کہا۔ بس کیجیے، میں تھک چکی ہوں بار بار ذلیل ہوتے ہوئے۔ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل ہے، میرے بھی ارمان ہیں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر آپ کو اس سے کیا؟ کبھی آپ نے دھتکار دیا تو کبھی آتش نے۔ آپ جانتی ہے، آج اس شخص نے میری زندگی کو برباد کر دیا، میرے وجود کو پامال کر کے رکھ دیا، مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ یہ الفاظ جہاں آرا پر بجلی بن کر گرے۔ وہ دبے الفاظ میں کہے گئے الفاظ کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ ہمدردی جتلانے کی ناکام کوشش کی، مگر ہمت نہیں بنی۔ میری خدا سے ایک ہی دعا ہے، اگر بیٹیاں غریب ماں باپ پر بوجھ ہوتی ہے تو خدا کبھی کسی غریب کے گھر بیٹی پیدا نہ کرے، اور اگر پیدا کر دے تو اس کا نصیب کبھی میرے جیسا نہ لکھے۔ آنکھوں سے اشک بہاتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ آوازوں نے روکنا چاہا، مگر اس کے قدم اٹھ چکے تھے۔ ایک انجان منزل اس کا ٹھکانہ تھی۔ رات کا اندھیرا اس کی روح کو سیاہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پہچاننے سے قاصر تھی۔ ایان کے الفاظ اس پر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ وہ راکھ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی مجسم تھی۔ وہ پناہ چاہتی تھی، مگر پناہ کھو چکی تھی۔ وہ اطمینان چاہتی تھی، مگر بے چینی اس کا مقدر تھی۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہی تھی، آنکھیں اشک بہا رہی تھی۔ رات کے اندھیرے نے اس کی زندگی کو بھی اندھیرا کر دیا تھا۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاروں کی چمچماتی روشنی اس کی آنکھوں کو بے نور کر رہی تھی۔ ہارنز کی آوازیں اس کی سماعت کو متاثر کر چکی تھیں۔ نہ یہ سن سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ سن بھی رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی۔ مگر ان آوازوں کو جو اس کو پامال کر رہی تھی، ان چہروں کو جو اس کے وجود کو مسمار کر رہے تھے، وہ اکیلی تھی اس تاریک دنیا میں، اس تاریک رات میں۔
کوئی اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک مسیحا کی تلاش تھی، مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ ایک ایک کر کے سب مسیحا اس کی زندگی سے جا چکے تھے۔ وہ اشک بہاتے ہوئے سڑک کے عین وسط میں چل رہی تھی۔ ایک تیز رفتار کار ہارن بجاتی ہوئی اس کے قریب آ رہی تھی، مگر وہ سننے سے قاصر تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک چیخ فضا میں گونجی۔ خون کے نشانات سیاہ رات میں بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ آج 6 ماہ گزر گئے ہیں۔ تم بھول کیوں نہیں جاتے اس حادثے کو؟ وہ صرف ایک حادثہ تھا جس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ سب کچھ قسمت کا کھیل تھا۔ دادی جان اس کو حوصلہ دے رہی تھی۔ میں کیسے بھول جاؤں اس رات کو، اس اندھیری رات کو؟ میری وجہ سے، میری غلطی کی وجہ سے وہ حادثہ ہوا تھا۔ اگر میں کار تیز نہ چلاتا تو شاید وہ حادثہ نہ ہوتا، عبد الرحمن نے کہا۔ لیکن اس میں صرف تمہاری تو غلطی نہیں تھی۔ لیکن ہوا تو سب کچھ میری وجہ سے۔ آج میری وجہ سے شائستہ، اس کی آنکھیں پرنم ہو گئی۔ اس میں مزید کچھ کہنے کی سخت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں ویل چیئر پر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی ٹانگوں پر سفید چادر تھی، ہاتھوں میں کپکپاہٹ، مگر چہرے پر ہلکا سا تبسم تھا۔ شاید وہ اپنا ماضی بھول چکی تھی، یا پھر بھولنے کی کوشش میں تھی۔ شائستہ، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے آواز دے دیتی، میں آ جاتا، عبد الرحمن نے فوراً بڑھ کر اس کو کہا۔ نہیں، بس ویسے ہی آپ دونوں کے پاس آنے کا دل چاہ رہا تھا، اس لیے آ گئی، مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ ماضی بھول چکی تھی۔ اس رات کے ایک حادثے نے اس کے ماضی کو کچل دیا تھا۔ اس رات شائستہ نے ایک نیا جنم لیا تھا، وہ بھی عبد الرحمن کی بدولت۔ شاید وہ اپنا ماضی کبھی بھلا نہ سکتی، مگر عبد الرحمن کی دن رات کی انتھک محنت اور احتیاط کی بدولت وہ واقعی سب کچھ بھول چکی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کوڈ کے ذریعے عبد الرحمن نے شائستہ کو آزاد کرا لیا۔ وہ اب مکمل آزاد تھی، کھلی فضا میں سانس لے سکتی تھی۔ آزاد پنچھی کی طرح اڑ تو نہیں سکتی تھی، مگر فضاؤں میں جھوم ضرور سکتی تھی۔ عبد الرحمن کو اپنا مسیحا، اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ ایک اچھا دوست جو پچھلے 6 ماہ سے ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا، اس کا خیال رکھا، اس کی ضرورت کو بن کہے پورا کیا۔ وہ اسے دوستی سمجھتی تھی، مگر عبد الرحمن کے دل میں شاید کچھ اور تھا۔ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر اظہار سے گھبراتا تھا۔ جب آپ یہاں پر آ ہی گئی ہے تو آپ کے لیے ایک سرپرائز تھا، اس نے چیئر کو پکڑتے ہوئے کہا۔ سرپرائز؟ کیسا؟ اس نے پوچھا۔ وہ دیکھیے، کمرے کے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں جمال الدین اور شاہین بیگم کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر شائستہ خوشی سے مسکرا دی۔ امی جان، ابو جان! وہ دوڑ کر ان کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر مجبور تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی۔ وہ حادثہ اس کی ٹانگوں کی جان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ السلام علیکم شائستہ بیٹا، کیسی ہو؟ شاہین بیگم نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت اچھی، آپ سنائیے؟ اتنے دنوں بعد وہ عبد الرحمن کے گھر رہتی تھی۔ جمال الدین اس بات سے متفق تھے، کیونکہ اگر وہ واپس اس گھر میں آئی تو ماضی ایک بار پھر دستک دے گا۔ شروع میں شاہین بیگم نے مخالفت کی، وہ شائستہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، مگر پھر سمجھ گئی۔ بس کیا کرے، ہماری بیٹی تو ہمیں یاد ہی نہیں کیا کرتی، لیکن پھر بھی دیکھو ہم آ گئے، جمال الدین نے مزاح میں کہا۔ ابو جان، میں تو ہمیشہ آپ کو یاد رکھتی ہوں، پیار سے شاہین بیگم نے اس کے رخسار کو چھوا۔ دیکھو کتنی خوش نظر آ رہی ہے ہماری بیٹی، بس اب اللہ کرے یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے، حسرت سے کہا۔ کیوں نہیں، اب یہ خوشی ہمیشہ ہماری بیٹی کے چہرے پر قائم رہے گی، اور اسی لیے تو ہم یہاں آئے ہیں، جمال الدین نے کہا۔ مطلب؟ شائستہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ دیکھو بیٹا، آج تک ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج مانگتے ہیں، کیا جو مانگوں گا دو گی؟ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے جمال الدین نے پوچھا۔ کیوں نہیں، آپ جو مانگیں گے میں سب کچھ آپ پر نچھاور کر دوں گی۔ ان کے ہاتھوں کو پیار سے بوسہ دیا۔ ہمیں تمہاری ہاں چاہیے، جمال الدین نے کہا۔ ہاں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ شاہین بیگم نے بائیں ہاتھ میں عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا اور دائیں ہاتھ میں شائستہ کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں اس رشتے کے لیے ہاں چاہیے، مسکراتے ہوئے کہا۔ عبد الرحمن ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ شائستہ خود بھی حیران تھی، اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ دیکھو عبد الرحمن، ہم جانتے ہیں کہ تم شائستہ سے محبت کرتے ہو، اور جتنی محبت تم کرتے ہو شائستہ سے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ شائستہ کو تمہاری ضرورت ہے، ایک اچھے ہمسفر کی ضرورت ہے، اور ہمارا نہیں خیال
ہمارا نہیں خیال کہ تم سے بہتر اسے کوئی اور اچھا جیون ساتھی ملے گا۔ جمال الدین نے عبد الرحمن کی سوالیہ نظروں کا جواب دیا۔ لیکن میں شائستہ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے سب کچھ شائستہ پر چھوڑ دیا۔ دیکھو شائستہ، جمال الدین اب شائستہ سے گویا ہوئے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں شاید ٹھیک نہ لگے، مگر یہی صحیح وقت ہے۔ تمہیں عبد الرحمن سے بہتر پیار کرنے والا شوہر نہیں ملے گا، انہوں نے کہا، اور پھر شاہین بیگم نے بھی مداخلت کی۔ صحیح کہتے ہیں جمال الدین، اس بات کی ضمانت میں دیتی ہوں، اور سب سے بڑھ کر اس کا نام خود اس کی ضمانت ہے۔ یہ عبد الرحمن ہے، رحمان کا بندہ، وہ رحمان جو ہر کسی پر مہربان ہے، جو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد مزید کہا، انسان کا نام اس کی شخصیت کو کتنا متاثر کرتا ہے، اس کا اثر تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور مجھے امید ہے اس نام کا اثر بھی اس کی شخصیت سے ضرور واضح ہوگا۔ ان آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ضبط کیے ہوئے پلٹی۔ دیکھو، اگر تم نہ کرنا چاہو تو یہ تمہارا پورا حق ہے، مگر ہو سکے تو اپنی امی جان اور ابو جان کی آخری بات مان کر دیکھ لو۔ ان کے لہجے میں عاجزی تھی۔ امی جان، آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے، زیر لب مسکرا دی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کی سگی ماں نے اس کی مرضی جانے بغیر اس کی شادی کی بات پکی کر دی تھی، مگر آج اس کی مرضی کو اہمیت دی جا رہی تھی۔ آج اس کے وجود کی اہمیت تھی، اس کے وجود کی قیمت تھی، اس کی عزت تھی، اور یہی تو چاہتی ہے ایک عورت، تھوڑی سی عزت اور تھوڑا سا پیار۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس کہانی سے ایک بہت بڑی سیکھ بھی ہمیں ملی کہ بچوں کے نام ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور بہت اچھے رکھنے چاہیے، اچھے مطلب والے رکھنے چاہیے، تاکہ ان کی شخصیت پر ان ناموں کا اچھا اثر ہو۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھے ناموں سے پکاریے اور سوچ سمجھ کر اچھے نام رکھیے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔